बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 19 मई साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। आगाज़ करें खबरों का। खबरों का आगाज़ करें। पाकिस्तान जो है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में नहीं जाएंगे, अच्छा जी। बल्कि उन्होंने बिलावल को कहा है कि यार अमेरिका से वापस आते हुए ना ज़रा उधर भी चक्कर लाता है। ठीक है। ठीक है, तुम्हें बड़ा फिरने का शौक है पुत्र, तो तू उधर से होता है ज़रा। ठीक है। प्लानिंग डिवीज़न जो है उसने रिफॉर्म प्लान IMF के साथ शेयर करने के लिए तैयार कर लिया है। अपने पाजी मुश्ताक कोमर साहब की खबर है जी। ठीक है। और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स प्लान, ठीक है। पावर डिवीज़न में प्लानिंग डिवीज़न पढ़ गया। पावर डिवीज़न जी, पावर डिवीज़न ने जो है वो IMF को बताना है कि जनाब ये जो पावर सेक्टर के अंदर ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, जो डेट सर्कुलर डेट बढ़ गया है वो 2500 अरब वाला 2700 अरब वाला जी, उसका क्या करना है। तो इसके अंदर जो वो 7 रुपये फ़ी यूनिट का टैरिफ बढ़ाना है, ठीक है ना, उसके हवाले से भी उन्होंने उनको ब्रीफ करना है कि पायने ना बढ़ाइए तो फिर की कहिए। ठीक है, ओके। और ये अपने खुरम दस्तगीर पायन जो हैं, गुलाम दस्तगीर खान साहब के साहबजादे गुजरावाला वाले होनहार बिरवा, तो उनकी निगरानी के अंदर ये पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं ये तैयार हुई हैं। ठीक है, ठीक है। और ये कब करेंगे जी? खुरम दस्तगीर खान और एडिशनल सेक्रेटरी राशिद महमूद लंगड़ियाल जो हैं वो प्लान पेश करेंगे 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक वर्चुअल मीटिंग में, यानी कि यहाँ से उसके ज़रिए। कब, ये नहीं लिखा कुमर साहब है, टाइम लिख दिया, डेट नहीं लिखी। मेरे ख्याल आज ही कर मुज़ाकरात आज हो रहे हैं ना? हाँ नहीं, आज तो जारी हैं, हफ्ता जारी रहेंगे। कल मेरा ख्याल उन्होंने कल खबर दी है, तो इसका मतलब है कल का ही होगा। तो बहरहाल देखें, मुज़ाकरात जारी जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कहा है हुकूमत ने कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि वो स्पेशल पॉलिसी लेके आए, क्रिएटिव पॉलिसी, ठीक है, एग्रो बेस इंडस्ट्री के हवाले से और क्रॉप के अंदर पैदा इजाफे के हवाले से ये उन्होंने एक कहा है। मीटिंगें बड़ी ले रहा है ना चाचू जी। आहो, मीटिंग ही करता रहता है सारा दिन। हुकूमत ने 2 लाख टन यूरिया दरामद करने की इजाज़त दे दी है। ठीक है, ये भी एक अहम खबर है, मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मेरा ख्याल है 1 लाख टन यूरिया नहीं है, 2 लाख टन जी। 0.2 मिलियन मेट्रिक टन का मतलब 2 लाख टन ही। 2 लाख हुआ, हाँ जी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हाँ कमेटी। अच्छा, अब जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसके हवाले से पोल भी हुआ है, आरा भी आ रही हैं। 85%, 85% जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो अब बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा। याद रहे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है वो पहले ही 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर है, मजीद बढ़ाना पड़ेगा। जी, मजीद बढ़ाएंगे। और ये 23 मई को स्केड्यूल है, जब IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे होंगे, या यूं कह लीजिए कि आखिरी दमों पे होंगे, उस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी रेट अनाउंस होगा। ठीक हो गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर आप तेल के ऊपर सब्सिडी जारी रखेंगे तो इसके नतीजे के अंदर करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ेगा, ठीक है, और ज़र मुबादला के ज़राए उसके ऊपर नुकसान भी पड़ेगा। ज़राए के हवाले से फिर मुश्ताक उमर ने खबर दे दी है, हाँ,
کہ جناب ہاں وہ سپلائی چین کے اوپر بھی پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہیں اس کے اوپر یہ برڈن کر رہی ہے. ٹھیک ہے. فنانس ڈویژن نے جو ہے وہ 52 ارب روپیہ جو ہے وہ 15 دن کے لیے جو تھا اس کی سپورٹ کی ہے, اور پیٹرولیم ڈویژن سے کہا ہے کہ وہ اوگرا سے کنسیڈر کرے, رابطہ کرے اور یہ دیکھے کہ پیٹرولیم کی قیمتوں کے اوپر اگلے 15 دن میں کتنی سبسڈی دی جانی ضروری ہے. لیب میں تو اپنی خبریں دیتی ہیں. چاچو کہتا ہے کہ ایف ڈی آئی جو ہے نا وہ میری ٹاپ پرائرٹی ہے اور میں اس کے لیے فل جو ہے نا ایکٹیو ہوں. بیسیکلی یہ چاچو نے کہا ہے ایک چینی کمپنی سے ملے. آپ کو میں یاد دلاؤں, کیا کیا یاد دلاؤں. جب پاکستان میں کرونا آیا تھا تو اس وقت چائنا نے کہا تھا کہ بھائی جان یہ آپ مانگنا چھوڑیں, ہم آپ کو کرونا ویکسین بنانے کا سسٹم لگا دیتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ خود اپنی کرونا ویکسین بنائیے گا. وہ الحمدللہ وہ ایک جو اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے اس میں لگا, لیکن وہ جو اس کو میس لیول پہ بنانا اور ایکسپورٹ پہ لے کے جانا, وہ اس کے حوالے سے جو چائنیز آفر تھی نا اس پہ کام ہی شروع نہیں ہوا. لہذا چاچو نے آتے ہی ٹاسک فورس بنائی ہے کہ فوراً وہ جو چائنا نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک بڑی لیب بنا دیتے ہیں جس کے اندر آپ یہ اور دیگر ویکسین بنایا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ لیب بنانے کے لیے چاچو نے ٹاسک فورس پھڑکائی ہے ایک. اوکے, یہ اس وقت کہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ میری ٹاپ پرائرٹی ہے. جی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کی مسلسل سپورٹ جاری رکھے گا ٹو اسٹرینتھن ریفارمز پروگرام. ریفارمز ایجنڈے کے تحت اس جی 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 یہ سنا ہے, یہ تو ریفارمز ہوتی ہیں تو بس خرد و بردو کا پیسہ ہوتا ہے, نہیں مطلب زر مبادلہ کے حوالے سے ہم یہ پیسہ لے لیتے ہیں, کرتے کراتے ہم کچھ نہیں ہیں. جی. ٹیلی کام انڈسٹری نے 4 سال میں $6.1 بلین کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کیا. یہ فیل گڈ خبریں ہیں کہ ایڈے بھی اسی برے نہیں گئے. جی ہاں, بڑی انویسٹمنٹ آندی ہے ساڈے کول بھی کی. چلیں میری خبر سنیں, خبر چیک کریں. آندی ہوندی ہے ساڈے کول انویسٹمنٹ. بجٹ کا شروع ہو گیا. بجٹ میں جو ڈیفیسٹ ہے, بجٹ ڈیفیسٹ وہ جی ڈی پی کا 9% رہنے کی توقع ہے, بلکہ غالب امکان ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین ہوگا. آپ تو کہتے تھے 5% میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے, تو یہ 5% کدھر گیا یار؟ اس دفعہ جو بجٹ خسارہ ہے ہمارا, ٹوٹل بجٹ خسارے کا ہوگا اور یہ 7% آف دا جی ڈی پی ہوگا ہمارا بجٹ. وہ 9% کہہ رہے ہیں. اچھا جی جی, میں خبر کیا پڑھی میں نے ابھی یہاں پہ بزنس ریکارڈر میں 9% پڑھی ہے. بائک کو بند ہو گئی ہے جی, جو اب آج کل سنرجی کو ہوتی ہے نا, جی جی, وہ بند ہو گئی ہے ریفائنری کیش فلو کے باعث. ٹھیک ہے. 2 فنانس منسٹر جو ہے نا ملک کے اندر اس وقت وہ تباہی پھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے. اب ان کی بیگم صاحبہ تو منسٹر ہیں. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب نے ٹھبی کرانے کی کوشش کی ہے مفتاح اسماعیل کو. اچھا جی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی 2 فنانس منسٹر 2 اپوزٹلی تھنکنگ انڈیویجولس. ٹھیک ہے. ایک پاکستان میں ہے اور دوسرا برطانیہ میں ہے. اچھا جی. پاکستان میں تو 2 ہیں پاشا صاحب, ایک آپ کی بیگم صاحبہ ہے, ایک مفتاح ہے. ہیں تو برطانیہ کے اندر اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ دونوں سیم پیج پہ نہیں ہے. ہماری بات ثابت ہو گئی. ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب سیم پیج پہ نہیں ہیں. موجودہ معیشت کو ریسکیو کرنے کے لیے جن فیصلوں کی ضرورت ہے وہ مفتاح نہیں لے سکتے. یہ میں بات آپ کو بار بار کہتا ہوں. جی, اکانومی کی حالت. ٹھیک ہے. اور سوچ میں پڑ گئے, بتائیے. ٹھیک ہے نا. چلو کیا ہوا بتائیں. پھر پورا ان کا ٹیکنیکل ہوتی ہے نا ان کی بریفنگ پاشا صاحب کی, وہ پھر پڑھنی پڑتی ہے غور سے. چلیں اگلی خبر جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ کے بعد. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اکانومی کو لرن کرنے کے لیے اگر آپ نے مطلب اکانومی کے بیسک انڈیکیٹر کو لرن کرنے کے لیے اگر آپ نے کرنا ہو تو اس طرح کے لوگوں کو پڑھا کریں, جیسے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ایک اپنا اکانومی کا کوئی تھنک ٹینک بھی ہے شاید. تو وہ جب انٹرویو دیں
بھلے وہ ندیم ملک کے علاوہ وہ کم ہی کسی کو انٹرویو دیتے ہیں. ندیم ملک کو انٹرویو دیں زبانی, یا پھر یہ نیوز کے جو ہمارے مہتاب صاحب ہیں ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے نا, اس کو پڑھنا چاہیے آپ کو. بیسکس کی لرننگ ہو جاتی ہے. جب آپ کو بیسکس کا الف بے کا پتہ چل جائے گا, پھر اس کے اوپر آپ اور موجودہ حالات کی بیسکس کیا ہیں اس کے اوپر بڑا کمپریہنسو انہوں نے روشنی ڈالی ہے. آپ ان کی باتوں سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور مجھے بھی بڑا اختلاف ہوتا ہے ان کی بعض کلیمز سے, ان کی بعض باتوں سے. ٹھیک ہے, دادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو معاشی ایمرجنسی کا سامنا ہے, ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اچھا جی, اگلے خبر پھر چاچو جو ہے وہ ویکسین لگاتا پھر رہا بچوں کو پولیو کی. چاچو پچھلی عمر میں آ گیا نا, اس عمر میں بندہ ویسے ہی بچہ بن جاتا ہے. جی اچھا جی, جو آئل کمپنیز ہیں پاکستان کی, مئی کے مہینے میں یعنی موجودہ مہینے میں توقع ہے کہ انہیں ہائر پیمنٹس ہوں گی. ہائے ہائے ہائے, پی پی ایل, او جی ڈی سی ایل, پول, ان کمپنیوں کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملیں گے. ان کے شیئروں میں دھمال. 2 سال سے تو آئل نہیں چل رہا, پتہ نہیں اب اس دفعہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. 300 ارب روپیہ دینا ہے نا. جی, اٹ ریمینس ٹو بی سین کہ ابھی کیا ہوتا ہے. حکومت جو ہے وہ 4000 ارب روپے 4000 ارب روپے جو ہے وہ ٹریجری بل کے ذریعے ریز کرے گی. یار ویسے یہ اچھی بات ہے, بھلا کیوں؟ جی اس مہینے مطلب یہ میرا خیال شیڈول آیا ہے اگلے 15 سے 20 دنوں کا. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی وہ اسے 6500 پہ لے گئی تھی. جی جی, تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہے, بھلے 1 مہینے میں نیچے لے کے آئے ہیں, لیکن کیا تو ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, 4000 ارب. ہاں وہ پائن گڈی لے گیا وہی, وہی کروڑوں روپے کی گڈی نہیں بلٹ پروف. جی جی, وہ خرچے نکل گئے نا سارے. وہ خرچے جو ہونے تھے وہ ہو گئے نا. چپیڑے کھانے کے بعد گڈی لے کے گیا تھا نا ساتھ, سرکاری گڈی. اگلی خبر پڑھو. اور ان کے تمام منسٹر جو ہیں, میجورٹی منسٹر جو ہے وہ ابھی تک نہ سرکاری گاڑیاں واپس کر رہے ہیں اور نہ جو ہے وہ گھر خالی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اتنا یقین ہے کہ ہم آئے کہ آئے. میں نے اس سے وجہ سے ایک الگ ولاگ کرنا اس پروگرام کے بعد, آپ کو سنیے گا. لوگ خبر سنیں پھر. چاچو نے ای سی سی کا سائز ہی چھوٹا کر دیا. چاچو نے چھوٹا کر دیا, ای سی سی ہی کاٹ دی. ای سی سی کاٹ, یار کیا, تاکہ فیصلہ سازی میں جلدی ہو نا. تو اکیلے کر لے, ہیں اکیلا کر لے. اکیلے کر نہیں سکتے, کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ایسی ہے کہ چاچو اکیلا نہیں کر سکتے. ٹھیک, یہ خبر میں نے پڑھی تھی لیکن پتہ نہیں بیان ہونے سے کیوں رہ گئی. اچھا ہوتا ہے ایفیشینٹ ہو, اچھے فیصلے ہوں, جلدی فیصلے ہوں. دادا جی پھر وہ 1 یونٹ کی بات شروع ہو جائے گی کہ فیصلہ لے. وہ بھی یہی کہتے ہیں, آرگومنٹ ان کا بھی یہی ہے. کیا نہیں یار, اس کے اندر تمام وزارتوں کو نمائندگی دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا, اور وہ جو میلہ لگایا ہوا تھا اس نے وہ ہٹا دیا. یار صبح نا آتا میاں مینو ٹکر گئی. وہ کہاں مل گیا آپ کو؟ سوشل میڈیا پہ. اچھا جی, موصوف نے ٹویٹ کر رکھی تھی کہ پاکستانیوں کے یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کے 10 ارب ڈالر سے زائد جو ہیں وہ پراپرٹی میں لگے ہوئے. اچھا جی, ٹھیک ہے. میں آگے سے میں سارے پھر سانو تو بال ملنی چاہیے نا جی, ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کر کے. بال ملی, میں نے پھر کریز چھوڑ کے چھکا لگایا. میں نے کہا اس طرح کی جو ایٹمیں ہیں نا وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستانیوں کے 2000 ارب ڈالر جو ہیں سوئس بینکوں میں پڑے, 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے. جب وہ آئیں گی ہاں الگ اٹھائیں گے. ویسے یار وہ آپس کی بات ہے, وہ لے کے آئے تھے. کہاں سے بھائی؟ 100 ارب ڈالر کی پہلی قسط آئی تھی جو انہوں نے آئی ایم ایف کے منہ پہ مار دی تھی. وہ بیسیکلی وہ گوگی دے ہاتھ لے گئے, وہ نس گئی. یہ سبق اس طرح کے جو ہے نا جعلی دانشور, یہ عاطف میاں جیسے جو ہیں, مطلب کہ یار جو صرف امریکہ میں رہنے کے لیے اپنا دین ایمان بدل لے یار. ٹھیک ہے, اسلام چھوڑ دے یار. آپ اس شخص کی کسی کمٹمنٹ کے اوپر بلیو کر سکتے ہیں. چل تو اسلام ہی چھڑنا ہے تو تو کوئی سکھ ہو جا, کوئی عیسائی ہو جا, کوئی یہودی ہو جا یار. تو میرا مطلب ہے کہ جعلی برانڈ تو لے کے میرا مطلب ہے کہ بیٹھا ہے. خیر, اب اس طرح کے جتنے بھی تھوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, جعلی قسم کے دانشور جنہیں نوکری کی تلاش ہوتی ہے,
یہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. جیسے وہ میں نے کہا کہ 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. سوئس بینکوں نے سارے کونے خدرے پرول کے, اب وہاں پہ قوانین بدل گئے ہیں نا, اب انہیں بتانا پڑتا ہے. انہوں نے بتایا پایا کچھ ارب ڈالر بھی نہیں ہے یار, وہ 2-2.5 ارب ڈالر بھی نہیں بنے بھائی. تو اتنا شور ہوگا پچھلے 25 سال سے تو سن اس رہے طرح ہیں. کے جعلی لوگوں نے, اس طرح کے گھٹیا لوگوں نے, ہر دوسری بلڈنگ جو ہے دبئی میں وہ یہ پاکستان میں اسی طرح کے لوگ ہیں. وہ اسحاق ڈار کی ہے, یہ اسی طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. برطانیہ کے اندر جناب اتنے کروڑ ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں, یہ اس طرح کے لوگ. ٹھیک ہے یار, بس کر دیں اب یہ گند بیچنا بند کر دیں. عاطف میاں اینڈ کمپنی بند کر دیں, خدا کے لیے رحم کریں اس قوم کے اوپر یار. تم نے پچھلے کم از کم 40-50 سال سے اس قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا, تب سے میں نے یہ بکواسیات اور واہیات سننے کی سوئس بینکوں والی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ کے مدار المہام ایوب خان صاحب کو کسی نے پڑھا دیا ٹرکل ڈاؤن اکانومی. جی, وہ اسی پہ چل پڑا. وہ شعیب آیا تھا نا تحفہ, وہ بھی آپ کے قبیلے کا تھا. ٹھیک ہے. تو شعیب اور احمد دونوں کی جوڑی نے رل کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا گرک کیا تھا. تو وہ آیا نا, تو جب اس نے کہا جی ٹرکل ڈاؤن اکانومی, پہلے بڑوں کو امیر کیا جائے تو بڑے جب پھر خرچ کریں گے تو نیچے اکانومی کے اندر وہ اتنے امیر ہوئے انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹیاں چھوڑ دی. وہ اتنے امیر ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹیاں چھوڑ کے سوئٹزرلینڈ کے اندر اپنا کیا فارم ہاؤسز خریدے اور وہاں پہ منتقل ہو گئے. جی. اور آج بھی ان کی جو نسلیں ہیں وہ پاکستان میں صرف 6 مہینے یا سال کے بعد حساب لینے آتی ہیں مینیجر سے. میں نام نہیں لینا چاہ رہا کمپنیوں کا, اگر آپ انڈیویجولی پوچھیں گے تو میں آپ کو عرض بھی کر دوں گا, کیونکہ میں کچھ لوگوں کا درون خانہ رازدار ہوں. تو جب کسی نے سامنے بیٹھ کے راز بتایا ہو تو وہ آگے پبلکلی نشر تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن آتے وہ سال کے اندر 15 دن کے لیے, ہفتے, وہ بھی آج کل انہیں گرمی بڑی لگتی ہے تو وہ سردیوں میں آتے ہیں 15-20 دن کے لیے اور آ کے اپنے مینیجر سے حساب لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں, ٹیکسٹائل کی کمپنیاں ان کی چل رہی ہیں, آئل کی کمپنیاں ان کی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو میں نے کہا چلے ایک تو بتا دیا جائے. وہ حساب کتاب لینے آتے, وہ اتنے امیر ہو گئے کہ پھر پاکستان کا ینگسٹ چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحسن, اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کے اندر اس نے کہا کہ ہم ناکام ہو گئے, ہم نامراد ہو گئے, ہم فیل ہو گئے. ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا جو کانسیپٹ تھا وہ فلاپ ہو گیا اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے جا رہا ہوں, کیونکہ چیف اکانومسٹ تو وہ تھا نا, اور ینگسٹ چیف اکانومسٹ. ٹھیک ہو گیا. اور وہ پھر چلا گیا, اس نے ورلڈ بینک میں یا IMF میں جا کے نوکری کر لی. پھر ضیاء الحق اس کو 1984 کے اندر لے کے آئے اور پھر اس نے آگے چمتکار کیا اور جناب اکانومی کو, ڈالر آ رہے تھے اس وقت امریکہ سے, افغانستان کی ہم جنگ لڑ رہے تھے, تو اس وقت اکانومی کو ریوائیو کرنا تو کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا نا. لیکن ضیاء الحق نے لوڈ شیڈنگ کر رکھی تھی پورے پاکستان کے اندر. ماما جی کی جنرل الیکٹرک کی وہی لے لیتا یار, کیا نام ہے ضیاء الحق تیرا بیڑا گرک ہو, وہی لے لیتا یار, موٹر ہی لے لیتا, کوئی بجلی ایفیشینٹ بن جاتی. ٹھیک ہے. وہ مطلب کہ جنریٹر پھر بھی ہمیں سیمنز کے لگانے پڑے اپنی پاور ہاؤسز کے, اور جی الیکٹرک کی موٹریں, ہاں, ٹربائنیں لگانی پڑی. نہیں جی الیکٹرک کی نہیں لی نا, وہ چاچو نے لی تو تھی, چاچو نے لی نا, میں ضیاء الحق کی بات اچھا نہیں, وہ تو خیر ہے, وہ جہاد ہی لڑتا رہا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب کہ خیر وہ پھر بڑی خبر ہے میرے پاس, بات ادھر چلی جاتی ہے, لیکن میری بات پوری تو ہو لینی تھی. میں کہاں سے بات شروع کی تھی, میں نے بولا ہاں عاطف میاں صاحب. اس طرح کے جتنے بھی جال ساز لوگ ہیں نا, اللہ کا شکر ہوا کہ جہاں پہ مہاتما کے دور کے اندر اور بہت ساری چیزیں بے نقاب ہوئیں, یہ بھی بے نقاب. ٹھیک ہے. اب عمران خان آئے گی, اللہ پٹ آئے گی, $200 ارب باہر سے لائے گی, $100 ارب IMF کے منہ پہ مارے گی, $100 ارب عوام پہ لٹائے گی. اب یہ کہ لطیفہ ہے نا, جی لطیفہ ہے, جوک ہے. اور یہ جوک مراد سعید جاہل کے بچے کو کیا پتا,
جس کا باپ اس عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا جاتے ہوئے جعلی ویزے پہ پکڑا گیا ہے، اس کو کیا پتا یار؟ اس کو کسی ایسے ہی جال ساز نے کیا ہوگا، اور یہ جال ساز جو ہے یہ جی ایچ کیو پہ جا کے پریزنٹیشنیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں، اور اتنے بیٹھا سارا تنخواہ دار طبقہ، تو پھر وہ فوری طور پہ کھا گئے ہے نا، بعد میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنی دیر میں بندہ 3 سال کی اسائنمنٹ کر کے آگے ہو گیا ہوتا، اور ملک کا بیڑا غرق کر گیا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدارا اب تو سیکھ لیجئے کہ یہ عاطف میاں جیسے جتنے بھی وارداتیے ہیں یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ بڑا بولتے ہیں تاکہ ان کی طرف توجہ دی جائے، اٹینشن سیکرز۔ اور اب آپ نے یہ 2 باتوں کو آپس میں ملا کے سمجھنا ہے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ شیدہ ٹلی کہتا ہے عدالت کے باہر کھلو کے کہ ایک اکانومسٹ جو ہے وہ پاکستان کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ رہا یا نہیں آ رہا، یہ میں آپ کو ولاگ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایک اکانومسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ رہا ہے، اور عاطف میاں نے اس طرح کی شرلیاں چھوڑنی شروع کر دی کہ میں موجود ہوں اور کوئی پتہ نہیں آ بھی جائے، آپ کو سر کے صلاحیتوں کا نہیں پتا، سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ اس طرح کے وارداتی ہوتے ہیں، فوراً سی وی پیش کرنے پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے جنہوں نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈفر ابن ڈفر، تو وہ اس طرح کی باتوں پہ اچھا آنکھیں کھول کے اچھا ہیں، اچھا، وہ اس نے کہا میرے پاس 200 ماہرین معاشیات ہیں، وہ بعد میں ماہرین منشیات، اور سر نے دادا جی اس پہ یقین کر لیا۔ بتائیں، سر کو اکانومی دامن تنگ ہی ہے ویسے، چلے اچھا، اسی لیے سر کے ڈپارٹمنٹ میں ہم بہت زیادہ سنے جاتے ہیں۔ مکمل کیجئے بات، مکمل کیجئے۔ دکھ ان کو بہت ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اتنا تو برداشت کیا کریں نا سر، میرا مطلب ہے کہ یہ ہلکی ہلکی گزارشات خوب کرے، ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیا کرے سر۔ آخری خبر جو آپ بہت بڑی خبر پڑھ 2 بڑی خبریں ہیں، پہلی ہے مجرموں کے ٹولے نے میری ٹیم کے سارے عظیم کاموں پر پانی پھیر دیا، عمران خان۔ دیکھیں نا، مجرموں کے ٹولے نے آتے ہی جو مرغیاں تھیں ان کا کھوڈا کھول دیا، اور مرغیاں چوزوں سمیت باہر نکل گئیں۔ اب انہوں نے مرغیاں دی تھی قوم کو، چوزے دیے تھے، وہ کھول دیے انہوں نے، پرائم منسٹر ہاؤس کا کھوڈا کھول دیا، وہ ساری مرغیاں باہر نکل گئی۔ پھر کچھ کٹے بچے بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے جناب ان کے قلعے جو تھے وہ ان کے جو رسے تھے وہ کھول دیے، اور وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کٹے کھلے ہوئے ہیں مختلف شعبوں کے اندر، کہہ رہے ہیں نا پنجابی میں کٹا کھول دیا، وہ کٹے کھلے پھر رہے ہیں، بچے کھلے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر خاص طور پہ یہ جو چاچو ہے یہ تو بہت ہی، میرا مطلب ہے کہ وہ ہے نا، اس نے جا کے نا تو وہ جو مکھیاں تھیں نا شہد والی بیری کے اوپر، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو شہد لگا ہوا تھا، وہ مکھیوں کو ڈنڈا مار مار کے اٹھایا اس نے، ایسے انگلی مار مار کے نا تو مکھیوں کو اڑایا وہاں سے۔ اتنے عظیم کارناموں کے اوپر پانی پھیرا ہے، میرا مطلب ہے کہ بنتا تو ہے نا یار۔ اچھا جی، کہ نہیں؟ اجازت دیں تو عظیم کارنامے پڑھ دوں؟ کیڑے یہ اشتہار دے رہے؟ یہ عظیم کارنامے جو ہیں عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے ہیں۔ اچھا، دالوں کی پیداوار کو اب عظیم کارنامے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ہائی ٹیک ہے؟ نہیں، دالوں کی پیداوار تو نہیں بڑھی آپ کے دور کے اندر، آپ کے دور کے اندر تو امپورٹ بڑھی ہے دالوں کی۔ آسٹریلیا سے موٹی دال جس کو ہم ڈن پی کہتے ہیں، وہ مٹر اور چنے کا ملاپ کر کے بنائی گئی ہے، وہ موٹی دال کھائیں تو یورک ایسڈ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کھانی، موٹی دال نہیں لے کے آنی آپ نے چنے کی، وہ آسٹریلیا سے امپورٹ ہوئی۔ وہ کہتا ہے آلو کی فصل بڑھ گئی میرے دور میں۔ سنے تو صحیح یار، شغل تو سنے۔ مونگ کے جو بین ہے وہ کہتا ہے 28% بڑھ گیا۔ یار آلو کی فصل اتنی بڑی، آئے ہائے ہائے کیا فکر آیا، آلو کی فصل اتنی بڑی، تم نے اپنا انفارمیشن منسٹر ایک آلو لگا دیا۔ آخری خبر، یہ تو مذاق کی خبر تھی نا، سنجیدہ خبر، انتہائی سنجیدہ۔ چاچو نے یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے گاڑیوں سمیت تمام لگژری اشیاء کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی۔ بہت بڑی خبر ہے یہ۔ اب لگژری آئٹم جو ہیں وہ ہمارے ہاں 3 سے 4 ارب ڈالر کے آتے ہیں، چاچو نے کہا بند کرو، پل بنے گا۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ 1 ارب ڈالر اور بھی ہے جس کے اندر شیروں کی خوراک آتی ہے، شیروں کے مالک کا مکھن، پنیر، دودھ وغیرہ باہر سے آتا ہے، اور جو میک اپ آتا ہے 2.5 ارب ڈالر کا، اس کو بھی بند کریں، وہ بھی بند کیا جائے۔ یہ مردوں کے ساتھ دھوکہ ہے، بند کریں اس کو، دھوکے کا سامان ہے، یہ فوری طور پہ بند کیا جائے۔ کئی گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جانی ہیں جی، انہوں نے کہنا ہے کہ صبح اٹھ کے صاحب نے کہنا باجی آپ کون؟ ایگزیکٹلی۔
اس پہ بھی پابندی لگائی. 2.5 ارب ڈالر وہ ہو گیا, شیروں کی خوراک 1 ارب ڈالر کی ہو گئی, اور 3 سے 4 ارب ڈالر کے یہ جو ہیں لگژری بڑی گاڑیاں, یہ وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے یار, ویسے پتہ کر ایئر کنڈیشن بھی لگژری آئٹم میں آتا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے وہ اشیاء ضروریہ میں آتا ہے. ہاں تو بہرحال جی یہ 4 اور 3 7 اور 1 8 ارب ڈالر کی امپورٹس کو اگر آپ چیک کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ کریں. میرے پاس تو ایک اور بھی آئیڈیا پلنگ جی, کیا؟ آخری فکرہ, تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈالر میں خریدی جاتی ہیں, یس یورو میں چل رہا ہے, ٹیکس بھی ڈالر میں کرتے ہیں. تو ٹیکس پہلے ڈالر میں ہے, نہیں ظاہر ڈالر میں ہے. آپ اس کے برابر روپی لیتے ہیں. ایل سی جو ہے نا, ہاں ایل سی کا جو ریٹ ہوتا ہے نا ڈالرز میں, ہاں, اس پہ اتنے ڈالر چارج کیے جاتے ہیں. کنورژن ریٹ تو اسی دن کا لگنا ہے نا. کنورژن ریٹ لگنا ہے نا آپ کا, نہیں اوپن مارکیٹ سے ہمیں ڈالر لے کے پینک جنریٹ ہو جائے گا. پہلے ریٹ ہو بھائی, وہ اس کو کہے بوستان اینڈ کمپنی کو کہ لے کے آؤ باہروں, پراچا کو کہے. کیا وہ مشین لگا لے فوٹو کاپی کی؟ نہیں باہر سے لے کے آئیں ڈالر, ٹھیک ہے نا. اور پائے نا زر مبادلہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ویسے ماری میں بونگی ہے لیکن زر مبادلہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. داجی نہ کریں, بڑا رولا 4 بننا ہے. ارب مطلب آپ دیکھیں نا 30 ارب ڈالر کا آپ کو ٹیکس ڈالر ٹرم کے اندر آ رہا ہے, وہ جویں مرضی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں ریمیٹنس میں لا کے سپورٹ ہو جائے گی, ڈن. تو وہ آپ کا پورا بجٹ کا زر مبادلہ کا سارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیرو. ریکارڈنگ کیونکہ بہت اوپر چلا گیا ٹائم. ہاں بس آخری بات, کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کے تحت اسٹیٹ بینک براہ راست اوپن مارکیٹ سے ڈالر نہیں خرید سکتا, تو بالواسطہ خرید لیں. جی سمجھ آ گئی ہے کسی نے تو غور کر لو. آئی ایم ایف کے نال مذاکرات بھی چل رہے ہیں آج کل. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.